औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वक़ूलू, और कहो, क़ौलन, बात, सदीदन, बिल्कुल सीधी। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और बिल्कुल सीधी बात कहो। सदीदा का माना क्या है? इसका माना है मुवाफिकन लिल हक, ऐसी बात जो हक के मुवाफिक हो। खालियम मिनल कज़िबी वल बातिल, जो कज़िब यानी झूठ और बातिल से खाली हो। मुवाफिकन लिल हक, खालियम मिनल कज़िबी वल बातिल, तो ये सदीदा है। सदीदा पे और लफ्जी थोड़ी बहस करें, क्योंकि यहाँ पे शायद में एक ही आया मुबारका में एक ही लफ्ज है जो समझने वाला है। तो सद्दा यसुद्दू का मतलब होता है बंद करना, और अगर इसका पैटर्न चेंज कर दें, बाब चेंज कर दें, तो इसका मतलब होता है सीधा होना, सद्दा यसद्दू। और इसी तरह से सद्ददा युसद्दिदु, बाब तफ़ईल में इसको ले जाएं तो फिर इसका मतलब होता है सीधा करना। तो बिल्कुल सीधी बात, कौलन सदीदा का मतलब होगा बिल्कुल सीधी बात। अब सीधी बात की मजीद जो वजाहत है वो मैंने पहले बता दी कि वो हक के मुवाफिक हो, यानी उसमें झूठ की और बातिल की आमेज़श ना हो, बिल्कुल सच्ची और खरी बात, ये है कौलन सदीदा। युस्लिह लकुम अमालकुम, युस्लिह लकुम, वो दुरुस्त कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, अमालकुम तुम्हारे अमाल को, व यगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाह। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली, बहुत बड़ी कामयाबी। युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा, यानी अल्लाह ताला। यही इस आयत को साथ मिला के फिर पिछली आयत भी समझते हैं हम इंशाल्लाह। वो यगफिर लकुम जुनूबकुम, और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा, बख्श देगा। और जो कोई अल्लाह की इताअत करे और उसके रसूल की इताअत करे, बस यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली, बहुत बड़ी कामयाबी। अब ये पिछली आयत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौले सदीद कहने का हुक्म दिया है, और कौले सदीद, इस पे बार बार मैं बात कर रहा हूँ। एक तो ये है कि जो हक के मुवाफिक है, झूठ और बातिल से खाली है, बिल्कुल सीधी बात, उसका हुक्म दिया है, तो उसका उसके फवायद भी जिक्र किए हैं आगे। दो बड़े बड़े फवायद, एक है कि आमाल की इस्लाह हो जाएगी, दूसरा तुम्हारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। इससे भी पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। तकवा पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, आज हमारा आखिरी सबक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। तो हर छोटे और बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करना, ये तकवा है। अब आप मुझे ये बताएं कि कोशिश करना क्यों कह रहा हूँ तकवा को डिफाइन करते हुए? ये क्यों नहीं कहा कि वो बंदा मुत्तकी है, या तकवा ये है कि हर छोटे बड़े गुनाह से बच जाए और बिल्कुल भी उससे सरजद ना हो? यूं कहने की बजाय हम ये क्यों कह रहे हैं कि हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करना? जी, आप में से कोई बताए। सर क्योंकि गुनाह जो है वो शेख इंसान मोहतरम, से बहुत इंसान होते हैं। फितर जी जी, वन बाय वन करें। सिस्टर एमन पहले आप बात कर लें, फिर ब्रदर तो आम। मैं ये कह रही हूँ कि फरिश्तों से गुनाह नहीं होते, इंसानों से तो आमतौर पर हो जाते हैं, सिवाय अम्बिया के या बाकी लोग तो ठीक है, गुनाह हो जाते हैं। ठीक है जी। अब आमिर भाई। जी, यही मेरा भी था जी कि अम्बिया ही मासूम है। बाकी इंसानों से तो गलती हो सकती है, और इंसान फितरतन कमजोर है। तो इंसान से
गलतियां तो हो सकती हैं। ठीक है। तो हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश यानी अल्लाह से डरते हुए ही बंदा कर सकता है ना। जो अल्लाह से नहीं डरता वो तो गुनाहों को बिल्कुल हल्का लेगा। तो अल्लाह से डरो, ये तर्जुमा भी कर दिया जाता है। तो कोशिश करो, और फिर अगर गुनाह हो जाए तो तौबा की शराइत के साथ वापस आ जाओ। तो ये तकवा के मुनाफी नहीं है। वकूलू कौलन सदीदा, और सीधी बात कहो। जी समर भाई। अच्छा, इसमें नबी करीम ने सामने फरमाया ना कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। बिल्कुल सही। तो ये बात है। जी ठीक है। तो वही बात है ना, यानी आप तीनों की बात एक ही है। और मेरी बात भी यही है कि इंसान जो है उससे गुनाह होगा। तो मुत्तकी का माना कतन ये नहीं है कि वो फरिश्ता बन जाए। मुत्तकी का मतलब ये है कि जब कभी भूल जाए या भटक जाए तो वापस आ जाए, इन उस गुनाह पर कायम ना रहे या उस गुनाह की जस्टिफिकेशन ना दे। तो गुनाह के बाद नदामत का एहसास हो, और उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, आइंदा ना करने का अज़म करे। मखलूक में से किसी का हक खाया है तो उसको वापस लौटाए, तो वापस आ जाए, तो ये भी मुत्तकी होगा। क्योंकि भूलने के बाद उसको फौरन एहसास हो गया, और एहसास ने उसको अल्लाह के मजीद करीब कर दिया। ये एक नई बात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आप लोग पहले भी जानते हैं कि एक वो शख्स है जिसने कभी गुनाह नहीं किया, और एक वो है जिसने गुनाह किया और गुनाह के बाद पलट आया। और तो इन दोनों में से अल्लाह के ज्यादा करीब बाद वाला है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुम सबको ले जाए और ऐसे लोगों को लाके बसाए जो गुनाह करें फिर मुआफी मांगे, अल्लाह ताला उनको मुआफ करे। और गुनाह के बाद तौबा करने वाले बंदे से अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है। और अ, उस खुशी की मिसाल अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उस आदमी के साथ दी है जो सवारी पर सवार है, ज़्यादा राह भी उसके पास है, और वो सफर कर रहा है, और वहां पे उसकी सवारी गुम हो जाती है, बाद में उसको मिलती है। तो जो खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को होती है जो गुनाह के बाद पलट आता है। तो बहरहाल ये तकवा पे बात होगी। इसके बाद अगली जो बात है, कूलू कौलन सदीदा। अच्छा, इसको थोड़ा सा पिछली आयत से अगर हम रिलेट करना चाहें, तो पीछे चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने से मना किया गया है, तो तकलीफ तभी होती है जब कोई शख्स खिलाफ हकीकत बात करता है, और उसमें झूठ की आमेजिश होती है, और इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, तो एक शख्स ने कहा, ए दिल या मोहम्मद, है मोहम्मद आप अदल करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको बहुत दुख हुआ। तो आपने फरमाया कि वैलक मैं यादिलु इज़ा लम आदिल, तेरी बर्बादी हो कि अगर मैंने ही अदल नहीं करना तो कौन करेगा। तो ये है तकलीफ। तो जब खिलाफ हकीकत बात होगी, जब इल्ज़ाम तराशी होगी, तो फिर तकलीफ भी होगी। तो पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ऐ ईमान वालों उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा को तकलीफ दिया अलैहिस्सलाम। तो अंबिया को तकलीफ देने से मना किया गया है, तो रसूलुल्लाह को तकलीफ देने से भी मना करते हुए आगे ये फरमाया कि खिलाफ हकीकत बात ना करो। और ये जो आयात हैं ये अपने उमूम के एतबार से सबको दाखिल है, सबको शामिल है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चार आयात पढ़ा करते थे निकाह के खुतबे में, खुतबा जुमा में, उसमें उनमें से दो आयात ये है। और आप ये क्यों पढ़ते थे? ताकि लोग सीधी बात करें, और ख़ास तौर पे निकाह के मौका पर आपका इन आयात का इंतखाब करना ये बात जाहिर करता है कि चूंकि दो ख़ानदान मिल रहे होते हैं, दो अजनबी मिल रहे होते हैं, तो इनको सीधी बात यानी कौले सदीद ही रख सकता है, सीधा और दुरुस्त, और उनके मामलात की इस्लाह। जैसे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा। तो बहरहाल कौल सदीद ये सच्चे कौल को कहते हैं, और इसका अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया मैं यहाँ पे, वकूलू कौलन सदीदा। तो मजाक में भी झूठ बोलना, ये शरीयत ने इसको भी तनकीद का निशाना बनाया। बल्कि जो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता उसके लिए जन्नत में घर की जमानत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
لمن ترک الکذب وان کان مازحا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے والے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت ہے۔ تو اخروی فوائد تو اپنی جگہ پر ہیں، جیسے یہاں اگلی آیت میں دوسرا فائدہ آخرت کا فائدہ ہے، اگرچہ اس کا دنیا میں بھی تعلق ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اور جب بندہ قول سدید اختیار نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر مزید جھوٹ بولنا پڑتا ہے، غلط بیانی کرتا رہتا ہے۔ اچھا، پھر غلط بیانی کی وجہ سے کلام میں برکت ختم ہو جاتی ہے، معاملات میں بے برکتی آتی ہے، اور اگر اس نے کوئی چالاکی ہوشیاری سے کوئی غلط بات کی ہے تو سامنے والا جو ہے اس چیز کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے، تو پھر وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ سیدھی بات کہے گا تو پھر ایک تو یہاں اللہ نے وعدہ کر لیا، ظاہری طور پر بھلے یوں لگتا ہو کہ جھوٹ بول لینے سے معاملات کی اصلاح ہوگی، پر اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو قاعدہ اور قانون اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ انوالومنٹ ہے کہ وہ خود اصلاح کرے گا ان لوگوں کے اعمال کی جو سچ بولتے ہیں، جو سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو اگرچہ ظاہراً یہ لگ رہا ہو کہ سچ بولنے سے معاملات الجھ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر وہ الجھ بھی جائیں تو سچ بولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یعنی دوسرا وعدہ یہ ہے کہ سچے آدمی کو اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ درگزر کریں گے، گناہ معاف کر دیں گے، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ عزت ڈال دیں گے۔ کہ بعض لوگ قول سدید کو اس لیے اختیار نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے اپنی عزت لوگوں کے دلوں میں بنا لیں اور معاشرے میں ایک جھوٹا سٹیٹس اور اپنا رتبہ بلند کر لیں، حالانکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور لوگ اگر آپ کی عزت کریں گے اللہ تعالیٰ کروائے گا تو کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی ہیلے بہانے اور اسباب اور وسائل اختیار کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہے، کیونکہ دل میں نے کہا اللہ کے قبضے میں۔ تو اگر اللہ گناہ معاف کر دے گا تو پھر دنیاوی فائدے یہ ہوں گے کہ گناہوں سے بخشش جب بندہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاش کو اچھا کر دیتا ہے، اس کے رزق میں فراوانی آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق بارشیں برساتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے اور مال دیتا ہے، یہ بخشش کے فوائد ہیں، اور پھر اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بھی پھر مختلف انداز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کا گناہ معاف کر دے، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک بندے نے گناہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا ہے، اور اس کا سٹیٹس یا اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ بھی اللہ کی بخشش کا انداز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بخشش کا جو سب سے خوبصورت انداز ہے یا سب سے مرتبے میں اگر ہم درجہ بندی کریں تو ایک بہت بڑے درجے میں ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ ایک بندے نے مسلسل ایک گناہ کیا یا 10 سال ایک گناہ میں انوالو رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے 10 سال کے گناہ نیکیاں بنا دیے، نیکیوں میں کنورٹ کر دیا اس کے گناہوں کو۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے سورہ فرقان میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو اس کے چھوٹے گناہ دکھاؤ، اس کے اوپر اس کے چھوٹے گناہ ظاہر کرو۔ جب اس کو وہ گناہ دکھائے جائیں گے تو
ایک طرح سے وہ ڈر رہا ہوگا اور ایک طرح سے خوش بھی ہو رہا ہوگا۔ ڈر اس لیے رہا ہوگا کہ وہ سارے گناہ اس کے سامنے آ رہے ہوں گے، اور اس نے واقعتاً وہ کیے ہوں گے، اور خوشی اس بات کی اس کو ہوگی کہ بڑے گناہ نہیں آ رہے سامنے، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے لیے تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو وہ آگے سے کہے گا اللہ میرے اور بھی گناہ تھے جو میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے اتنا زیادہ مسکرائے کہ آپ کی نواجز یعنی داڑھیں نظر آنے لگی، کہ وہ بندہ جو پہلے ڈر رہا تھا کہ کہیں بڑے گناہ ظاہر نہ ہو جائیں، اب جب ہر گناہ پر نیکی کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو پھر وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کے بڑے گناہ بھی ظاہر کر دیے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مختلف انداز ہیں۔ تو بندے کی نیت، بندے کے قلب سلیم اور اس کے اعمال، افعال، بلکہ اب تو اقوال، قولاً سدیدہ سے اس کے اقوال کی بنیاد پہ بھی اللہ تعالیٰ پھر یہ مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ چونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی چونکہ آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی منسلک ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر کے، نافرمانی کر کے اور گناہ کر کے اور حدود کو کراس کر کے اخروی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جہنم سے اسی کو بچایا جائے گا جو اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کو براہ راست بہت بڑی کامیابی کہہ دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کیونکہ اطاعت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کچھ لوگ ہیں جو اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں گے، ہم رسول اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں، ہم اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں، ہم ہی کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا شمار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، خاص طور پہ کفار سے بھی، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک جیسے ترازو میں ڈالیں گے، ایک جیسا رویہ اپنائیں گے، ایک طرح کر دیں گے؟ ایک بندہ مجرم ہے، یعنی اس نے اللہ کی بغاوت کی ہے، وہ دن رات اللہ کی معصیت میں گزار کے آیا ہے، اور ایک بندہ اللہ کا تابع فرمان ہے، اور مسلمین کا یہاں معنی ہے فرما بردار۔ تو شدید ٹھنڈ میں وضو کرنا، نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کے جانا، ایک وہ ہے، اور ایک ہے وہ اس کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے نماز کی تو اور بھی بہت سے گناہ کر کے آئے۔ تو ان دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بہت سخت انداز میں تنقید کی، مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم اختیار کرو گے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کامیابی کہیں نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں صرف منسلک ہو جاؤں، یعنی ایک نسبت کر لوں، نام لگا لوں، اور پھر اعمال اور افعال اور اقوال اور یہ ساری چیزیں میری کتاب و سنت سے ہٹ کر ہوں اور اس کے خلاف چل رہی ہوں، تو پھر یہ اس کی خام خیالی ہے، تو وہ کامیابی پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پر سمجھا دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بس یقیناً وہی بہت کامیابی حاصل کرنے والا، یعنی اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے عرضنا پیش کیا، الامانت امانت کو، الامانہ پہ ہم بات کرتے ہیں، علی السماواتی آسمانوں پر، والارضی اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر،
یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. فَأَبَيْنَا، تو انہوں نے انکار کر دیا. أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ کہ اسے اٹھائیں، یعنی انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. یحملنا، حمل بھی اسی سے ہے، اٹھانا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے. وَأَشْفَقْنَا، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس سے، کس سے؟ الامانہ سے. وَحَمَلَهَا، اور اٹھا لیا اسے، الانسان، انسان نے. انہو کان ظلوما جہولا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے ظلومن، بہت ظالم ہے، جہولن، بہت جاہل ہے. بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے. اس آیہ مبارکہ میں الامانہ، الامانہ پہ تفصیلاً بات ویسے کرتے ہیں، تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما امر اللہ بھی و نہا عنہ، جو اللہ نے حکم دیا اور جس سے منع کیا، یہ امانہ ہے. فابینا کا معنی ہے امتنعنا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، منع کر دیا. اور اشفقنا، یعنی وہ ڈر گئے. خفنا من الخیانت فیہا، اس امانت میں خیانت کے خوف سے انہوں نے انکار کیا. ظلومن، بہت ظالم، یعنی بہت ظلم کرنے والا. جہولن، بہت جاہل. تو یعنی اس کا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، جیسے شاہ عبد القادر وغیرہ نے، ظلومن جہولا، بے ترس نادان، یعنی اپنے اوپر بھی ترس نہیں کھاتا انسان. تو ظلومن جہولا، بہت زیادہ ظالم اور بہت جاہل. اب یہاں پہ سب سے پہلے تو الامانہ کو سمجھیں. ایک تو میں نے بتا دیا کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے. حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے یہاں پہ بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ وہاں سے پڑھ بھی لیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں دو قسم کے احکام جاری ہیں. ایک احکام کونیہ اور دوسرے احکام شرعیہ. احکام کونیہ کیا ہیں؟ کہ جس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ چل رہے ہیں. اور احکام شرعیہ وہ ہیں جس میں انسانوں اور جنوں کو خاص طور پہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو کریں عمل، چاہیں تو نہ کریں، اور عمل کرنے پر ثواب ہوگا اور نہ کرنے پر گناہ ہوگا. ان کو احکام و فرائض بھی کہا جاتا ہے. تو یہی امانت ہے، یہ شرعی احکامات، یہ امانت ہے. تو ظاہر ہے یہ جب امانت دی جائے گی تو انسان مکلف ہو جائے گا. حکم تکلیفی بھی اس کو کہتے ہیں. تو باقی سب مخلوقات نے، جن میں سے خاص طور پہ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان سب نے انکار کر دیا کیونکہ امانت کو ادا کرنا بہت مشکل تھا، اور انہوں نے عقل سے کام لیا. اب ان میں عقل ہے کہ نہیں، یہ اگلی بات ہم کرتے ہیں. اور انہوں نے اس امانت کو قبول نہیں کیا اور ڈرے اس بات سے کہ وہ اس میں خیانت نہ کر بیٹھے. اچھا، انسان اور جنات یہ دونوں مکلف ہیں اور احکام شرعی کے پابند ہیں، لیکن ان میں بھی کونی احکام نافذ ہیں. جیسے ہی پیدا ہونا اب انسانوں کے بس میں نہیں ہے، کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، سانس، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جوانی، بڑھاپا، یہ جتنے بھی زندگی کے مراحل ہیں، تو کب فوت ہونا ہے، یہ کچھ چیزوں میں انسان بھی کونی احکامات کا پابند ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں شرعی احکام مراد ہیں جو شریعت اختیار کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ دیتی ہے. الامانہ سے پھر مراد کیا ہو گیا؟ شرعی احکامات. الامانہ سے مراد اوامر اور نواہی، ٹھیک ہے، یعنی اوامر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور نواہی جن سے منع کیا گیا ہے. اور یہ سارے فرائض اس میں آ جاتے ہیں امانت میں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو اگلی بات ہے کہ
آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر بیان کی گئی بات ہے، یعنی فی الحقیقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اس امانت کو پیش نہیں کیا، نہ ہی زمین پر نہ ہی پہاڑوں پر، لیکن یہ ایک تمثیلی انداز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر پیش کرتا تو یہ بھی انکار کر دیتے، پر انسان نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ بات خلاف حقیقت ہے۔ تمثیل کی طرف تب جایا جاتا ہے جب حقیقت جو یا ظاہری جو حکم ہے اس کو ماننا مشکل ہو، تو یہاں پہ اس کو ماننا بالکل آسان ہے، کیونکہ بہت سے مقامات پہ ان جمادات کا اور نباتات کا بھی، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، ان کا باقی مقامات پر صاحب شعور ہونا ثابت ہے، یعنی سمجھ بوجھ والا ہونا ثابت ہے، ان میں ادراک ہے، یعنی یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کا رونا، ان کا خوش ہونا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو جب سری نصوص کے ساتھ یہ چیزیں ثابت ہیں تو پھر ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بطور مثال کہا گیا ہے، بلکہ یہ حقیقت کے طور پر ان بڑی بڑی چیزوں پر، اللہ کی مخلوقات پر اس امانت کو پیش کیا گیا۔ اس امانت سے مراد قرآن بھی ہے، اس امانت سے مراد چونکہ پوری شریعت ہے، تو یہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فَأَبَيْنَا انکار کر دیا، یحملنہا یہ کہ اس پر وہ یہ کہ اس کو اٹھائیں، یحملنہا یہ کہ اس امانت کو لے لیں، اپنے ذمے لے لیں، واشفقن منہا اور اس سے ڈر گئے۔ تو ڈر کس بات سے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امانت کو ادا ہی نہ کیا جا سکے۔ وحملها الانسان اور انسان نے اس کو لے لیا، انہو کان ظلوما جہولا بے شک یہ ہمیشہ سے بہت ظلم کرنے والا، بہت جاہل ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگرچہ انہوں نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا، امانت لینے سے انکار کر دینے کے بعد اب چونکہ انہوں نے وہ اس آزمائش سے نہیں گزرے، تو آزمائش سے گزرتے تو ان کے لیے پھر فضیلتیں تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ جو بات کہی نا، انہ کان ظلوما جہولا، کہ بے شک یہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے، کیونکہ یہ امانت کو ادا کرنے کا یعنی جو حق امانہ ہے یا ادائیگی کا حق ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو انسان کوشش بھی نہیں کرتا، یعنی آپ اگر انسانوں میں سے موازنہ کریں تو بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جو متقین ہیں یا جو ایمان والے ہیں اور صحیح طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ہیں، جو ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے شریعت کی، اس کے مطابق چل رہے ہیں، بہت کم ہے، اور اس کوشش میں لگنے والے بھی بہت کم ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ وہ ہیں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں اور اس امانت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ بار بار اس میں سب سے اہم لفظ الامانہ ہے، تو امانت سے مراد اولاد بھی امانت ہے اللہ کی۔ ہمارے جو تفسیر کے استاد محترم تھے وہ ہمیں ایک خاص طور پہ سمجھایا کرتے تھے یہ بات، وہ کہتے تھے کہ امانت کوئی صرف پیسے کی امانت نہیں ہوتی، سارے احکام شریعہ یہ امانت ہے، آپ کی اولاد بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ وہ تو خیر اس کانٹیکسٹ میں اور اس پیرائے میں بات کرتے تھے کہ جو لوگ اولاد کی شادیاں نہیں کرتے، تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کو ڈگریاں کروانے پر لگے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ پہلے ان کو ہم ڈگری کب مکمل کروائیں گے، پھر کچھ ہمیں کھلائے، پھر اپنے لیے جمع کرے، اور پھر یہ کچھ شادی کا نام لے، تو اس طرح وہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ غلط رستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ امانت ہے، یہ امانت ضائع ہو جاتی ہے، اس امانت کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تو اولاد بھی امانت ہے، ہمارے جسم کے اعضاء بھی اللہ کی امانت ہے، اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں یہ ارشاد فرمایا نا، لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس بندے کا ایمان ہی قابل قبول نہیں جو امانت دار نہیں ہے، یعنی جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ولا دین لمن لا عہد له، اسی میں آپ نے فرمایا کہ اس کا دین قابل قبول نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ امانت کا مفہوم بہت
زیادہ ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے باتیں کی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اور امانت کو ضائع کرنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہل، کہ جب معاملے کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے، او کما قال، کہ جب ایسے لوگوں کو معاملہ دے دیا جائے جو اس کے اہل ہی نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں کو حکمران بنا لیا جائے، یا ایسے لوگوں کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا جائے یا اپنے اوپر مسلط کر لیا جائے جو اس امانت کو ادا کرنے کے اہل ہی نہیں تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا انہا امانہ، یہ امانت ہے، اور قیامت والے دن یہ باعث حسرت بن سکتی ہے، ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو نہیں نبھا سکتا تو وہ نہ لے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگ صبح اٹھ کر خرید و فروخت کریں گے تو کوئی ایک بھی امانت دار شخص نہیں ملے گا، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، یعنی بہت نایاب ہو جائیں گے امانت کو ادا کرنے والے لوگ۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کس قدر عقل مند ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا مضبوط ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کے سٹینڈرڈز بدل جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو امانت کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے اس کو زیادہ ذہین سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس کو اپنی یعنی ذہانت اور فطانت کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دیا اور میں نے اتنی چیزیں کما لی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بزنس میں ہو گیا، باقی چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی، اس کے دو بیٹے ہیں نا، تو ایک بیٹا دین پر لگا ہوا ہے اور جامعہ میں پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حدیث پڑھ رہا ہے، اور ان علوم میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے۔ اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ آن لائن ارننگ میں لگا ہوا ہے اور جدید ذرائع ہیں، اس کے پاس کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریاں ہیں، یا اکنامکس کو بہت اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ تو اب ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس بندے کو، جو اس بیٹے کو، اس بچے کو جو دنیا میں ماہر ہے۔ تو یہ ہے امانت کو ضائع کرنا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا ہمیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ سوئیں گے تو ان کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور پھر مزید سوئیں گے تو پھر اور زیادہ امانت ختم ہو جائے گی، اور صبح جب لوگ خرید و فروخت کریں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا جو امانت کو ادا کرنے والا ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، من حلف بالامانۃ فلیس منا، جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو امانت چونکہ مخلوق ہے تو مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہاں، یہاں پہ اللہ کی توفیق سے یہ بات بھی ہم حل کر لیتے ہیں کہ قسم جو ہے یہ خالق کی کھا سکتے ہیں یا خالق کی صفات کی کھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن کی قسم، تو قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، تو اس لیے قرآن مجید کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب چیزیں مخلوق ہیں۔ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے، رب کعبہ کی قسم، اسی طرح الامانہ کی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کر دیا، اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے، ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ شریعت نے ہمیں دے دیا کہ مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ جو بھی قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش ہے۔ اس کے بعد آخری آیت، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ امانت کو سب سے زیادہ جو ضائع کریں گے وہ منافق مرد اور عورتیں ہوں گی، کیونکہ الامانہ سے مراد اسلام ہے، تو جو منافق ہے اس کے دل میں تو اسلام ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح
مشرک مرد اور مشرک عورتیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، تو ان سے بھی امانت میں خیانت کی بالکل امید کی جا سکتی ہے، تو یہ بھی امانت کو ضائع کریں گے۔ ایک تو اسلام نہیں ہے، دوسرا پھر جزوی جو امانت کی تعریفات ہیں اس میں بھی یہ خیانت کریں گے۔ تو جو اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اس کے اوصاف میں کسی کو شریک کر رہا ہے، اس کے اختیارات کسی اور کو سونپ رہا ہے، تو وہ دنیاوی معاملات میں بھی خیانت کرے گا۔ تو اس کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنایا ہوا ہے۔ اور منافقین کی سب سے بڑی خیانت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں آ، اسلام کو جگہ نہیں دی، اور ظاہراً تو اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن دل ان کے، یہاں پہ منافقین سے مراد منافق اعتقادی ہیں۔ تو بہرحال یہ امانت کو ضائع بھی کریں گے منافق اور مشرک، اور اسلام بھی قبول نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ امانت کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، تو اس کوشش کو اللہ تعالیٰ پھر اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہاری کوششوں کی بھی قدردانی کرتا ہے، تمہارے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ توبہ قبول کروانی ہے تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ منافق اگر ایمان قبول کیے بغیر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ مشرک اگر شرک چھوڑ کر اسلام میں آنے کے بعد توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہے، ورنہ نہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔